अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहीम है। मुख्तलिफ हदीस की किताबों से मुख्तलिफ टॉपिक्स पे वीडियोस बना रहा हूँ। तो इमाम अबू याला मौसली की जो मजमूआ हदीस उनसे कुछ हदीसें हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हदीस नंबर 3613। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे आदमी से फरमाया जो जानवर हाँक कर ले जा रहा था, इस पर सवार हो जा। इसने जवाब दिया, ये कुर्बानी के जानवर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर भी सवार हो जा। इसने जवाब दिया, कुर्बानी के जानवर है। रावी का बयान है, अगरचे इसने कहा ये कुर्बानी के जानवर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पर सवार हो जा, कुछ नहीं होता। एक और हदीस है 3614। हज़रत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक देहाती आदमी आया, इसने मस्जिद में पेशाब कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इस पे पानी डाल के धोया जाए। इस देहाती ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी किसी से मोहब्बत करता है लेकिन इन जैसे अमल की ताकत नहीं रखता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी क़यामत के दिन इसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत करता होगा। एक और हदीस है 3616। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 साल तक खिदमत की। मुझे आपने कभी नहीं कहा जो आपने नापसंद किया कि तूने ऐसा क्यों किया, ना किसी शय के बारे में जो आपको पसंद होती कि कितना अच्छा था तो कर लेता। एक और हदीस है 3618। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज और उम्रे का तलबिया इकट्ठे कहते हुए सुना, जबकि मेरा घुटना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने के साथ लग रहा था। एक और हदीस है 3619। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बस मैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों मस्जिद से निकल रहे थे। हमें मस्जिद के किनारे पे एक आदमी मिला। उसने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने इसके लिए क्या तैयारी की? हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ये बात सुन के आदमी खामोश हो गया। फिर इसने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ना बहुत ज़्यादा नमाज़ें पढ़ी हैं, ना रोज़े रखे हैं और ना सदक़े दिए हैं, लेकिन मैं अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके साथ तू मोहब्बत करता होगा क़यामत के दिन इसी के साथ होगा। एक और हदीस है 3620। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने इसके लिए क्या तैयारी की? अर्ज़ की, मैंने ना तो बहुत ज़्यादा नमाज़ें पढ़ी हैं, ना सदक़े दिए और ना रोज़े रखे, मगर इतना ज़रूर है कि मैं अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके साथ तू मोहब्बत करता होगा तो उसी के साथ होगा। एक और हदीस है 3621। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना में ज़ोहर की नमाज 4 रकात अदा की, फिर सफ़र शुरू किया और जुल्हैया के मकाम पे जाके असर की नमाज 2 रकात अदा की। एक और हदीस है 3622। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में ज़ोहर की नमाज 4 रकात अदा फरमाई और असर की नमाज जुल्हैया के मकाम पे जाके 2 रकात पढ़ी, इस हाल में कि आप आज़म सफ़र मक्का थे। एक और हदीस है 3623। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना में ज़ोहर की नमाज 4 रकात अदा की और असर की नमाज जुल्हैया में 2 रकात अदा की। एक और हदीस है 3624। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने रब ताला से अर्ज़ की कि आदम की औलाद में से जो भोले नादान लोग हैं इनको अज़ाब ना दे। अल्लाह ने कबूल कर लिया। वो लोग अल्लाह ताला ने मुझे हिबा कर दिए।
ایک اور حدیث ہے 3626، حضرت ربیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی شریف میں 20 سے زیادہ بال سفید نہ تھے۔ ایک اور حدیث ہے 3627، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال اصفہان کے یہود سے نکلے گا، اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے جن پہ وہ کمانڈر ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 3628، حضرت ربیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر و داڑھی شریف میں 20 سے زیادہ بال سفید نہ تھے۔ ایک اور حدیث ہے 3632، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ائمہ قریش سے ہوں گے، جب فیصلہ کریں تو عدل کریں، جب وعدہ کریں تو پورا کریں، جب ان سے رحم طلب کیا جائے تو رحم کریں۔ ایک اور حدیث ہے 3633، حضرت سیارہ بن سلامہ الریاحی ابو المنبال فرماتے ہیں کہ میں اپنے لڑکے کے ساتھ حضرت ابو برزہ اسلمی کے پاس داخل ہوا، میرے دونوں کانوں میں اس دن 2 بالیاں تھیں۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، میں نے صبح اس قریشی کے قبیلے میں لڑائی کی ہے، فلاں نے یہاں دنیا کے لیے لڑائی کی ہے، فلاں نے یہاں دنیا کے لیے لڑائی کی ہے، یعنی عبد الملک بن مروان نے، یہاں تک کہ ابن ارزق کا بھی ذکر آیا۔ پھر فرمایا مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو مضبوط گروہ ہے، مسلمانوں کے مالوں سے ان کے پیٹ خالی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ خفیہ طور پہ مسلمانوں کا خون بہا کر مال لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ قریش سے ہوں گے، 3 تمہارے لیے ہیں، ان پہ حق ہے، ان کے لیے نیکی ہے، جب تک 3 کام کریں، انصاف کریں تو عدل کریں، رحم طلب کیا جائے تو رحم کریں، وعدہ کریں تو پورا کریں، جو ان میں سے یہ نہ کرے تو اس پہ اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ ایک اور حدیث ہے 3634، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حج اور عمرے کا تلبیہ اکٹھے پڑھتے ہوئے سنا۔ ایک اور حدیث ہے 3635، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول کر رہے تھے اور جلدی کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے تھے، وہ میری طرف بھی بھیجا، میں نے دیکھا تو وہ کھجور تھی۔ ایک اور حدیث ہے 3637، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بہنین سے زمین دی، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھائی مہاجر بھی ہیں، ان کو بھی زمین دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے بعد ان قریب ترجیحات دیکھو گے، تم صبر کرو یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے ملو۔ ایک اور حدیث ہے 3638، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو انصار کے بہترین قبیلے کے متعلق نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی نجار قبیلہ، پھر بنی عبد الاشحل کا قبیلہ، پھر بنی عبد الحارث کا قبیلہ، پھر بنی سعدہ کا قبیلہ بہتر ہے، ان سب سے بہتر انصار کا قبیلہ ہے۔ پھر یہ بات کہتے ہوئے آپ نے اپنی آواز بلند فرمائی، یہ 2 راویوں میں سے ایک کا قول ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3639، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب تم کو میرے بعد ترجیحات پہنچیں گی، تم صبر کرنا یہاں تک کہ مجھے حوض پر ملو۔ ایک اور حدیث ہے 3640، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی مسجد میں پیشاب کرنے لگا، صحابہ کرام نے اس کو منع کرنے کا ارادہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس کے بعد آپ نے حکم دیا اس پیشاب پہ پانی بہا دو۔ ایک اور حدیث ہے 3641، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ خیبر کی طرف جا رہے تھے اور قبلہ آپ کے پیچھے تھا، یعنی نفل نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 3644، ایک اور حدیث ہے 3643، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کا نور ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3644، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، صدقہ غلطیوں کو مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، اور نماز مومن کا نور ہے اور روزہ جہنم سے ڈھال ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3645، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجات کے لیے پیچھے رہے، پھر تشریف لائے اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ کے پاس پانی ہے؟ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کے برتن لے کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ وضو کیا، پھر موضوع پہ مسح کیا۔ ایک اور حدیث ہے 3646، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے پیچھے رہے، پھر تشریف لائے اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ کے پاس پانی ہے؟ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کے برتن لے کے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ وضو کیا، پھر موضوع پہ مسح کیا، پھر لشکر کو ملے اور آپ نے ان کی امامت کروائی۔ ایک اور حدیث ہے 3647، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجات کے لیے نکلے، میں اور ایک بچہ برتن اور نیزہ لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرتے۔ ایک اور حدیث ہے 3649، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بدلہ نہیں لیتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں درگزر کا حکم کرتے تھے۔ حضرت ابن بکر فرماتے ہیں میں حضرت انس سے روایت کرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، انہوں نے کہا انس سے، میں نے کہا میں جانتا ہوں حضرت انس کے حوالے سے ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 3650، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلتا تھا تو اس وقت میں بچہ تھا، میرے پاس برتن اور نیزہ ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کرتے، پھر اس کے بعد وضو کرتے۔ ایک اور حدیث ہے 3651، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے علیحدہ ہوتے، پھر میں آپ کے پاس پانی لے کر آتا، آپ اس کے ساتھ ہاتھ دھوتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 3652، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے نکلتے تو آپ دور جاتے یہاں تک کہ آپ دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 3653، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 4 رکعت نماز ظہر ادا فرمائے، ذوالحیہ کے مقام پہ 2 رکعت یعنی عصر کی نماز۔ ایک اور حدیث ہے 3654، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ام سلیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھجوروں کے نئے پھل تھال میں ڈال کر بھیجا، میں آپ کے پاس داخل ہوا تو میں نے اس کو آپ کے آگے رکھ دیا، آپ نے اس سے کچھ لیا، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور ہم نکلے۔ ابھی آپ کی حضرت زینب بنت حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نئی شادی ہوئی تھی، آپ کچھ عورتوں کے پاس سے گزرے، ان کے پاس مرد تھے جو گفتگو کر رہے تھے، پھر فرمایا یہاں لوگ شر و فساد کریں گے۔ صحابہ نے عرض کی تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا ہے۔ آپ چلے یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے تو ان کے پاس بھی مرد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ناپسند کیا۔ آج جب کسی شے کو ناپسند کرتے تو ناپسندیدگی آپ کے چہرے سے معلوم ہوتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ام سلیم کے پاس آیا اور میں نے آپ کو سارا معاملہ بتایا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر معاملہ اس طرح ہے جس طرح تمہارا بیٹا کہہ رہا ہے تو ضرور اس کے متعلق کوئی نیا حکم نازل ہوگا۔
جب رات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آپ ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، یا تلاوت کی، اے لوگوں، غیب کی خبریں بتانے والے نبی کے گھر میں داخل نہ ہو مگر جب تم کو کھانے کی اجازت دی جائے۔ آپ نے پردے کا حکم دیا۔ ایک اور حدیث ہے 3655، حضرت ابن ابی سلمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاک جوتوں میں نماز پڑھتے تھے؟ حضرت انس نے کہا جی ہاں۔ ایک اور حدیث ہے 3656، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا ذکر کیا گیا، وہ دشمن کو مغلوب کرنے والا اور عبادت بڑی کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو نہیں جانتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس طرح تعریف کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو نہیں پہچانتا ہوں۔ ہم اس حالت میں تھے کہ اچانک وہ آدمی آیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس کو نہیں پہچانتا تھا۔ فرمایا پہلا سینگ ہے جو میں نے اپنی امت میں دیکھا ہے، اس کو شیطان نے چھو لیا ہے۔ جو وہ آدمی قریب ہوا تو اس نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تیرے دل میں یہ بات تھی جس وقت تو ہمارے پاس آیا تھا کہ لوگوں میں تجھ سے زیادہ افضل کوئی نہیں؟ اس نے کہا اللہ کی قسم جی ہاں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مسجد میں داخل ہوا، اس نے نماز پڑھنا شروع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا اٹھو اس کو قتل کر دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تو اسے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ حضرت ابو بکر نے دل میں کہا نماز قابل احترام و ضروری ہے، اگر میں اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر لوں۔ حضرت ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کیا تو نے اسے قتل کیا ہے؟ عرض کی نہیں، میں نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں نے خیال کیا کہ نماز قابل احترام اور ضروری ہے، اگر آپ چاہیں تو میں اس کو قتل کر دوں تو میں قتل کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نہیں کرے گا، اے عمر تو جا اور اسے قتل کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو وہ حالت سجدہ میں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا انتظار کرتے رہے، دل میں کہا سجدہ ضروری، اگر ہو سکے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کروں گا، کیونکہ مجھ سے بہتر آدمی نے بھی مشورہ کیا ہے۔ تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اسے قتل کیا؟ عرض کی نہیں، میں نے اس کو حالت سجدہ میں دیکھا تو میں نے خیال کیا کہ سجدہ ضروری، اگر آپ چاہیں تو میں قتل کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے ایسا نہیں کرنا ہے، اے علی تو اٹھ، اگر تو نے اس کو پا لیا تو یہ تیرا شکار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، اسے پایا وہ مسجد سے نکل چکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس کو قتل کیا ہے؟ عرض کی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اگر اس کو قتل کیا جاتا تو میری امت میں دو اختلافات کرنے والے نہ پاتے یہاں تک کہ دجال نکل آتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کے متعلق بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت 71 فرقوں میں ہوگی، جس میں سے 70 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنتی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت 72 فرقوں میں تقسیم ہوگی، جس میں سے 71 جہنم میں ہوں گے اور ایک جنت میں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس سے بڑھ جائے گی، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے جو جنتی ہیں؟ آپ نے فرمایا جماعت والے، یعنی اہل سنت و جماعت۔ حضرت یعقوب زید فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث بیان کرتے ہیں تو قرآن پاک کی یہ آیت بھی پڑھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کی قوم میں ایک امت تھی جو حق کی طرف رہنمائی کرتی تھی اور اس کے ساتھ انصاف کرتی تھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا ذکر کیا گیا، اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور ڈرتے تو ہم ان کا گناہ معاف کر دیتے، کتنا برا تھا وہ کام جو وہ کرتے تھے۔ پھر ہماری امت کا ذکر کرتے، ہم نے ایک امت پیدا کی جو حق کی رہنمائی کرتی ہے، اسے انصاف کرتی ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔